नाबुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन पे। एंजाइटी और डिप्रेशन हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा हवा है इस वक्त जो मौजूद है, और अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इंसानी जो बॉडी अल्लाह ताला तरतीब दी वो किसी एक मकसद के तहत तरतीब दी, और तीन इसके अंदर फंक्शन लगाए और तीनों का अपना अपना काम है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने दिल इंसान को मुहैया किया। अब दिल के अंदर दो चीज़ें हैं कि गैर इरादी उज़लात है कि इरादी उज़लात है। अब गैर इरादी उज़लात और इरादी उज़लात में दो चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आ जाता है कि इंसान के जिस्म में खुश्की बढ़ने के साथ साथ स्ट्रोक होना स्टार्ट हो जाए तो उसका दबाव मुसलसल बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर उसके साथ ही और गैर इरादी उज़लात और इरादी उज़लात को आप यूँ समझ लें कि हम एक काम इरादतन करते हैं या गैर इरादे से भी काम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे दिल का काम पूरे जिस्म को खून की सप्लाई मुहैया करना है, ये इसमें इसके इरादे का कोई अमल दखल नहीं। इसका एक अल्लाह ताला ने कानून तरतीब दिया है, इसको इस कानून के तहत चलना है। इसने पूरे जिस्म को पहुंचाना है, ब्लड पहुंचाना है। अब अगर खुदा न खास्ता इसका दबाव हद से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इंसान के लिए मसाइल खड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में इंसान का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और ज़्यादातर जो आजकल माशरे के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन देखा जा रहा है वो इसी का ही शाखसाना है, क्योंकि आपके मस्कुलर सिस्टम का दबाव, आपके दिल का दबाव, ये एक ऐसी चीज़ है कि अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाए तो इंसान के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेकिन देखने में इंसान बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर के जो हालात होते हैं, उसकी नफ्सियात होती है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं। क्योंकि एसिडिटी का जो लेवल होता है अगर ये एक हद तक रहे तो ज़बरदस्त है, भूख भी अच्छी लगेगी, हाजमे का सिस्टम भी ठीक रहेगा, क्योंकि एसिडिटी हमारी जिस्म की एक ज़रूरत है। लेकिन इस ज़रूरत को अगर हम बैलेंस नहीं रख पाएंगे, इसको बढ़ा लेंगे, इतना बढ़ा लेंगे कि ये एक सिस्टम को मुतासिर करने का सबब बन जाए। जैसे मिसाल देता हूँ आपको कि अगर मार्केट के अंदर कोई मोटर तैयार की जाती है, वो एक मिनट के अंदर 100 चक्कर उसने काटने होते हैं। अगर उस मोटर को हम 200 चक्कर पे ले जाएं 1 मिनट के अंदर, तो आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि उससे क्या क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। मोटर जल सकती है, बेल्ट टूट सकते हैं, जिस जगह पे वो मोटर लगाई गई है वो तमाम पुर्जे टूट सकते हैं, कोई भी नुकसान हो सकता है। लाजिम नहीं है कि सिर्फ मोटर ही शॉर्ट हो या मोटर जल जाए, उसके साथ और बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। इसी तरह जब मस्कुलर सिस्टम का दबाव बढ़ता है तो उसके साथ सिर्फ एक दिल दबाव का शिकार नहीं होता, उसके साथ साथ फिर इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाते हैं। खुद ब खुद क्यों? क्योंकि आपने एक सिस्टम को इतना दबाव में दे दिया कि उसके जो काम करने की जो रफ्तार थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब इसके साथ इसने ख़ुद तो डिस्टर्ब हुआ, इसने अपने साथ अपने जो दूसरे ऑर्गन हैं, जो जिगर है, जो दिमाग है, इन दोनों को भी मुतासिर करना स्टार्ट कर दिया। और असल बुनियाद बनती है एंजाइटी और डिप्रेशन की यहाँ से। अगर हम एंजाइटी और डिप्रेशन को समझना चाहते हैं तो हमें फिर अपने दिल के जो मामलात हैं उनको समझना पड़ेगा कि अल्लाह पाक ने दिल का फंक्शन क्यों तरतीब दिया, दिल का काम क्या होता है, ये काम कैसे करता है, और इसकी जो नफ्सियात हैं वो क्या हैं। अगर किसी इंसान के अंदर वो तमाम सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, जैसे दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाए, जैसे खौफ आना शुरू हो जाए, जैसे कहीं बैठते हुए बंदा अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करे, किसी भी ऐसी महफ़िल के अंदर तबीयत अपसेट होना स्टार्ट हो जाए, फिर नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, फिर वसवसे ख़यालात आना स्टार्ट हो जाएं, फिर नमाज़ पढ़ने को दिल करे लेकिन नमाज ना पढ़ी जाए, और उस नज़दीक जाने को दिल ना करे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान नमाज भी पढ़ रहा होता है, उसके बावजूद भी चैन उसके नसीब में नहीं होता। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे अहम जो बात समझने की है, ये बड़ा एक नुक्ता है, और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर हमारे दोस्त, हमारे व्यूअर्स, हमारे बहन भाई इस बात को समझेंगे तो ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। यकीन कीजिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। वो तमाम चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी मौके पे जब हम किसी बीमारी के मुतालिक बात कर रहे हों तो हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करें ताकि उससे आपको फ़ायदा उठाने का मौका मिले। अब यहाँ पे नफ्स अम्मारा की बात ले लीजिए। नफ्स अम्मारा हमारा वो नफ्स है
کہ جو ہر وقت شیطان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی اس میں مصروف رہتا ہے۔ جیسے جیسے وہ نیگیٹو چیزوں پہ عمل کرتا جائے گا اس کے اندر بے چینی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب یہاں پہ اگر کوئی انسان نیگیٹو چیزوں میں نہیں بھی پڑتا، مثال کے طور پہ اس میں اندر کوئی بیڈ ہیبٹ بھی نہیں ہے، اگر بیڈ ہیبٹ نہیں ہے تو پھر بھی اس کے باوجود اگر وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی سوچ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا کیونکہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایک حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اندر کی کنڈیشن اگر ایسی خطرناک ہو جائے کہ وہ آپ کے حواس کے اوپر چڑھتی چلی جائے، وہ آپ کے حواس کو کنٹرول کر لے، تو پھر آپ سوچئے کہ پھر آپ وہی کچھ کریں گے جو کچھ وہاں سے آرڈر ملے گا۔ اور ہمارے جتنے بھی جسم کے ارادے ہوتے ہیں، ہماری سوچ کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ نہیں ہے، سوچ کا تعلق ہماری دماغ کے ساتھ ہے۔ وہاں سے جب ٹرانسفر ہوتی، جیسے مثال دیتے ہیں، ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی عورت کو دیکھتے ہیں، کو مرد عورت کو دیکھتا ہے، عورت مرد کو دیکھتی ہے، اور دونوں کے اندر جذبات موجود ہیں، تو دیکھتے تو ہم آنکھوں سے ہیں، تو ہمارے دل کو کیسے خبر ہوتی ہے؟ کیونکہ دل کی تو آنکھیں نہیں ہیں۔ دل کو خبر ایسے ہوتی ہے کہ جو ہمارے حواس ہوتے ہیں، جو ہمارا دماغ ہے، یہ ہمیں خبر پہنچاتے ہیں ہمارے دل کو۔ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو آنکھیں ہیں یہ تینوں چیزوں کا مرکب ہے، اس کے اندر انسان کے دل کے پردے بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں تو دیکھنے سے سب سے پہلے دماغ کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، ہم کسی چیز کو جج کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یا اس سے بات کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، اچھا ہے یا برا ہے، ہم کوئی بھی اپنی رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور لازم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انسان سے تعلق بناتے ہیں تو اس کی تمام خصوصیات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر پھر یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک انسانی کنڈیشن کا، ایک انسانی جسم کا، انسانی سوچ کا، کہ جب ہم اپنے دل کے دباؤ کو ایک حد تک رکھیں گے تو ہماری نفسیات بیلنس رہیں گی، ہم انزائٹی اور ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب ہم اپنے دل کے دباؤ کو اس حد تک بڑھا لیں گے کہ اس کا دباؤ اس حد تک شدت اختیار کر جائے کہ ہمارا ایپیتھیلیل سسٹم، ہمارے جگر کا نظام بلاک کر دیا جائے اور ہمارے دماغ کو خون ملنا بند ہو جائے، کیونکہ خون کی سرکولیشن یہ ہمارے دل کی ذمہ داری ہے، اور دل کی ذمہ داری اس وقت زیادہ بہتر طریقے سے یہ انجام دے سکتا ہے کہ جب اس کا دباؤ نارمل ہو۔ اگر اس کا دباؤ نارمل نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر دل کا دباؤ نارمل ہے تو آپ انزائٹی اور ڈپریشن کے اندر کبھی بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر ایسی حالت میں جگر کی بلاکیج آ گئی ہے تو پھر یقیناً اگر دباؤ بڑھ چکا ہے اور جگر بلاک ہو چکا ہے آپ کا۔ اب یاد رکھیں، اس میں بہت سارے لوگ بیوقوفوں والی بات کرتے ہیں مجھ سے، یقین کیجئے مجھے انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ لوگ رپورٹس کروانے کے باوجود بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نتائج وہیں کے وہیں ہیں۔ جب آپ کے نتائج وہیں کے وہیں ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیے، ان رپورٹس کا کیا کرنا ہے؟ ان رپورٹس کا تعویذ بنا کے گلے میں پہننا ہے؟ رپورٹس ایک حد تک ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ کچھ دوست پوچھتے ہیں کیا رپورٹس کا فائدہ ہوتا ہے؟ یقیناً فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب ہمیں اشد ضرورت اور جب ہمیں کسی حد تک گائیڈ لائن چاہیے ہو، لیکن اس وقت، کیونکہ اس وقت جب ہمیں ضرورت محسوس ہو، یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ آیا ہے، آتے اسی بات سنی، رپورٹس لکھ کے دے دیں، سارا کچھ چیک کروا لیا، نتائج پھر وہیں کے وہیں ہیں، علاج شروع ہو گیا، نتائج پھر وہیں کے وہیں ہیں۔ اب تھائرائیڈ کے بارے میں لے لیں، تھائرائیڈ کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں اتنے سارے پرابلم موجود ہیں، اور پھر ساتھ یہ بول دیا جاتا ہے کہ تھائرائیڈ کا پرابلم بھی ساتھ موجود ہے۔ ارے بھائی، تھائرائیڈ بھی گدت ہے، انسان کے گدت سے جڑے ہوئے مسائل ہیں۔ اب آپ کا جگر اگر صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اگر آپ کا لیور بلاک، اب دیکھیے یہاں پہ پھر میں یہ ایک بات ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے میں آج تک میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسی مشین پیدا نہیں ہوئی کہ جو یہ بات بتا سکے کہ جگر اس وقت خراب ہے، یا خراب ہونے کی صورت میں تو وہ کسی حد تک آپ کو انفارمیشن دے دے گی کہ وہ ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے، ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر وہ بلاک ہے، رک چکا ہے لیکن خراب نہیں ہے، تو بتائیے کون سی مشین ہے دنیا کے اندر جو آپ کو ایکسپلین کر سکے کہ یہ رپورٹ کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ جگر بالکل نارمل ہے۔ اب جگر کا نارمل ہونا اور بلاک ہونا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ میں نے یہ اکثر میں ایک بات کہتا ہوں، بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جگر کے بلاک ہونے میں، خراب ہونے میں بہت فرق ہے۔ پہلے اس کی بلاکیج آتی ہے، خرابی بعد میں پڑنا سٹارٹ ہوتی ہے، ایک لمبا ٹائم بلاکیج رہتی ہے اور پھر وہ خراب ہونا سٹارٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اتنی تیزی کے ساتھ اللہ پاک نے یہ نظام بیکار نہیں بنایا کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ ختم ہوتا چلا جائے۔ اس کے ختم ہونے میں، اس کے گرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اب زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ
دنیا میں مشاہدہ کریں، جتنے بھی اللہ کے بندے دنیا سے گئے ہیں، نیک بندے، وہ بیماری کی حالت میں نہیں گئے۔ مطلب میں نے زندگی میں بہت کم دیکھا، سب سے بڑھ کے تو ہمارے آقا اسلام بیماری کی حالت میں نہیں گئے، ہلکا پھلکا بخار ہوا، ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا ایک پروسیس چل رہا ہے، اللہ پاک نے بھیجا حضرت عیسی علیہ السلام کو روح قبض کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اس ٹائم میں اتنی تکلیف ہونا تو بنتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جہاں فرمایا کہ اگر کسی انسان کو پتہ لگ جائے کہ اس کے جسم میں سے روح کیسے نکلتی ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ کسی ململ کے کپڑے کو خاردار جھاڑی کے اوپر گرا کے اس کو کھینچ لینا، یعنی کہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ جگہ جگہ سے پھٹ جائے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تکلیف کتنی ہوتی ہوگی کہ انسان کی جب روح نکلتی ہوگی۔ بہرکیف یہ ہمارا موضوع نہیں، اس میں یاد رکھیے کہ صحت کی حالت بہت ضروری ہے، اللہ بیمار نہیں کرتا۔ انزائٹی اور ڈپریشن، اس میں اگر آپ ٹیبلٹ کھانا شروع کر دیں گے، اگر ایسی ٹیبلٹ یوز کرنا شروع کریں جس میں اسٹیرائڈ موجود ہے، یا ایسی چیز جو نیند آور ہے، جو آپ کو وقتی طور پر ریلیکس کر دے، پرسکون کر دے، یا آپ کو نیند آ جائے، لیکن یقین کیجئے گا کہ اس کے نقصانات آنے والے وقت میں کیا ہوں گے، اس کا اندازہ شاید ڈاکٹروں کو تو ہے لیکن پیشنٹس کو نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے آپ اپنے صحیح راستے کا انتخاب کیجئے۔ ہمارے سامنے مارکیٹ کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارا جھوٹ چلتا ہے، بہت کچھ ایسا ہے کہ جو شاید روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے جو مداری ہوتے تھے، پہلے وہ سانڈے وانڈے کے تیل نکالتے تھے اور وہ سانپوں کے تیل چربیاں نکالتے تھے اور وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، پھر اپنا وہ چورن بیچتے تھے یا وہ اپنے آئل بیچ کے اپنے شام کو اپنے بچوں کو جا کے رزق کھلاتے تھے۔ تو آج بھی سیم وہی کنڈیشن، وہ لوگ آج کل آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ منتقل ہو گئے، کیونکہ یہ دور ایسا چل نکلا ہے جس کے اندر ہر انسان پیسے کی دوڑ میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پیسے کی دوڑ میں آگے نکل جائے۔ بہرکیف ہمارا موضوع پھر وہی، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے اور انزائٹی اور ڈپریشن پھر بیچ میں رہ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع، یقین کیجئے دوستو، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے، اور آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ انزائٹی اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جب ٹائم گزرتا ہے تو اس کے بعد جا کے ڈاکٹر آپ کو یہ بات بتانا شروع کرتے ہیں کہ آپ انزائٹی اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ میری نظر میں انزائٹی اور ڈپریشن فقط ایک علامت ہے، علامت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر ہم اس کو کور کرنا چاہیں گے تو ہمیں اللہ کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں، جس بندے کے جسم میں ڈینڈرف موجود ہو، جس بندے کے، یہ اہم سمٹمز میں بتا رہا ہوں، جس بندے کے ایچ پیلوری موجود ہے، جس بندے کے پائلز کا مسائل موجود ہیں، جن لوگوں کے جسم میں خارش کے مسائل موجود ہیں، بہت سارا کچھ ایسا ہے کہ وہ اس کا اور انزائٹی اور ڈپریشن کا چولی دامن کا ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیے، کیونکہ یہ جو کنڈیشن ہے، یہ مسکولر سسٹم کا شدید دباؤ ہے، اور شدید دباؤ آپ کے ایپیتھیلیل سسٹم یعنی جو فلٹریشن ہے اس کے نظام کو بلاک کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر فلٹریشن کا نظام بلاک ہو گیا تو پھر دیکھ لیجئے کہ خون میں غلاظت بڑھتے بڑھتے وہ ایک پوائزن کا روپ اختیار کرے گی، اور پھر وہ آپ کے لیے موت کا باعث، کیونکہ انزائٹی اور ڈپریشن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک محض علامت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے اندر ہم آپ کو چینج کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو چینج کیا جا سکتا ہے، انزائٹی اور ڈپریشن کو بالکل ختم کیا ہے، لیکن اس کا صرف ذریعہ وہی ہوگا کہ ہمیں آپ کے ایپیتھیلیل سسٹم کی کیئر کرنا ہوگی، اس کو ایکٹیو کرنا ہوگا۔ اس کے ایکٹیو ہوئے بنا آپ کسی گاڑی کے لیور کو ایکٹیو کیے بنا آپ اس کو رن نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا، کسی بھی گاڑی کے لیور کو ایکٹیو رکھے بنا آپ اس کو رن نہیں کر سکتے، وہ ختم ہو جائے گی، وہ بلاک ہو جائے گی، وہ آپ کی 1 ارب کی گاڑی ہے، 1 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ بیکار ہو جائے گی، اس کے پلے کچھ نہیں، چاہے تمام چیزیں موجود ہیں، چاہے انرجی سورس بھی ہے، چاہے اس کے اندر انجن بھی موجود ہے، چاہے اس کے اندر تمام پارٹس موجود ہیں، لیکن لیور بلاک کر دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ گاڑی کی بھی جان ہے یا اس کی مین اس کی صلاحیت رکھتی ہیں اس کو رن کرنے میں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی باڈی بھی ایک مشین ایسی بنائی ہے کہ جس کے اندر تینوں چیزیں بڑی اہم فکس کی ہیں، اور ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے بچے کا دل بنتا ہے، اور اس دل سے آگے دونوں پارٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر باقی ڈھانچہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دل ہمارا اہم آرگن ہے، جس نے پورے جسم کو خون کی سپلائی دینے کے ساتھ ساتھ ہماری جو حرکات و سکنات ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا ریلیشن ہے۔ اور پھر عورتوں کے جو یہ بن جاتے ہیں مسائل، ہارمون
پرابلم آ جاتی ہیں، ان بیلنس ہو جاتا ہے سسٹم ان کا، کچھ بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی ادھر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے کہ جب آپ مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں چلا جائے گا اور آپ کا جگر کا نظام فعال نہیں رہے گا تو پھر آپ کے لیے مسائل مسلسل آپ کے لیے پریشان کن ہوں گے، اور یہاں پہ وزن کا بڑھنا اور گھبراہٹ، بے چینی، یہ سب کا سب اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہرکیف ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔